अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज बिलाखिर BRT का इफ्तिताह इमरान खान साहब ने पेशावर में कर दिया। ये वो BRT है जिस पर हुकूमत को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा जब से ये मंसूबा शुरू हुआ। अब तकरीबन 2.5-3 साल के बाद ये मंसूबा अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुआ है। आज इमरान खान साहब ने इस मंसूबे की तकमील पर तारीफ़ की परवेज़ खटक साहब की और कहा कि हम गलत थे, परवेज़ खटक साहब ठीक थे। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ज़रा सुनिएगा। डेवलपमेंट में ये पहला फेज़ होता है जबकि आप एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर दें। मैं आज ये ख़ास कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी और मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो परवेज़ खटक से कहना चाहता हूँ कि हम गलत है, परवेज़ खटक आप ठीक निकले। परवेज़ खटक साहब ठीक निकले हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब गलत निकले थे। ज़ाहिर है ये मंसूबे पेशावर में तो आखिर में आके शुरू हुए। इससे पहले आपको याद होगा लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान में मेट्रोस बनाई गई थी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के दौरान, जो 2013 से 2018 के दरमियान था। उन पर बहुत तनकीद की थी इमरान खान साहब ने। क्या कहते थे, जरा वो भी सुनना। हमने तो पख्तूनख्वा में तो हम मेट्रो नहीं बना रहे। मुझे दुनिया में बताएं कहां बस ऊपर चढ़ती है? ये जो ऊपर ट्रेनें ऊपर चलती हैं, बस जमीन पे चलती है। आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगलात पर सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं। पेशावर में ये मेट्रो बस जो इन्होंने लगाई है लाहौर में, ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसके खिलाफ खड़े होंगे। हम भी ये गिमिक्स कर सकते हैं, हम भी 1-1.5 साल में खड़ा कर सकते हैं। ऊपर से जा रही है बस, ये तो 3-4 साल के बाद खत्म हो जाएगा। ये इमरान खान साहब की तनकीद थी मेट्रो बस पर। जब ये मेट्रो बस पंजाब में बन रही थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना रही थी, लेकिन फिर परवेज़ खटक साहब ने इसी मेट्रो बस को BRT के नाम से रैपिड ट्रांसपोर्ट पेशावर में शुरू करने का फैसला किया, जिस पर बड़ी तनकीद हुई इमरान खान साहब पर उस वक्त भी। अब भी पिछले चंद अरसे में इसमें जो मेजर इशूज सामने आए वो एक रिपोर्ट जो कि अपनी हुकूमत की थी, एक कमेटी बनाई गई थी। 7 अरब रुपए की किकबैक्स का इल्ज़ाम लगा था इस मेट्रो मंसूबे पर। लेकिन फिलहाल चलें, पहली फेज में तो ये हुआ कि BRT चल पड़ी है। और वो कहते थे कि BRT नहीं चलेगी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जरा देखते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स, ये जो BRT है या आज ऑपोजिशन की BRT पर तनकीद, इससे पहले इमरान खान साहब की मेट्रो बस पर तनकीद, ये हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी सियासत है पाकिस्तान की। हम खुद वही काम करते हैं लेकिन इससे पहले तनकीद करते हैं। और अब जो तनकीद आपको अपोजिशन की तरफ से सुनाई दे रही है, यही तनकीद 5 साल इमरान खान साहब करते रहे। ये है हमारी पॉलिटिक्स। क्या हम इस पॉलिटिक्स को बदलेंगे या हम इसी पॉलिटिक्स के साथ आगे चलेंगे? मैं बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, और इमरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। इस पर भी बात करेंगे, जरा बुज़दार साहब के फ्यूचर पर भी बात करेंगे थोड़ी, कि ये जो उनका नैब का केस है कितना इफेक्टिव साबित होगा। और आजकल पिछले 3 दिन से मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो नैब दफ्तर जाने का मामला है, वो भी, उस पर भी बहुत बयानबाजी हो रही है हुकूमत ऑपोजिशन की तरफ से। वो भी देखेंगे कि उस पर क्या हुआ था। बुखारी साहब, सबसे पहले मेट्रो और आखिरकार मेट्रो बन गई। थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी दिनों के बाद आपने याद किया मुझे। जी बिल्कुल ठीक है, ये बस चल पड़ी है जो इमरान खान साहब के हिसाब से नीचे ज़मीन पर चलती थी, ऊपर नहीं चलती थी, वो अब ऊपर चलने लग गई है। बिलाखिर ये चल पड़ी है। इसके बारे में जितनी कंट्रोवर्सीज रही हैं माजी में, वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। पहले इसकी कॉस्ट का मामला है, 21 बिलियन से शायद ये स्टार्ट हुई थी, 71 पे पहुँच गई। और फिर इसी तरीके से इसके 40 बिलियन पे स्टार्ट हुई थी। सारी बातें हमने सुनी। जी बननी तो 4 बिलियन में चाहिए थी, जो असद उमर साहब ने कहा था। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असद तो उमर साहब ये सारा कुछ जो है इस हवाले से डेवलपमेंट बैंक की स्टडी कहती है कि जो इस्लामाबाद की मेट्रो 4 बिलियन रुपए में बननी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और उसी ADB वालों ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक वालों ने फिर ये भी कहा कि इसमें 7 बिलियन की करप्शन जो है वो हुई है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इसके हवाले से हुई हैं।
لیکن وہ کہتے ہیں نا all is well that ends well. بالآخر پشاور والوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پر ٹریفک کے جو حالات تھے وہ اگر آپ نے یقینی طور پہ دیکھے ہوں گے، وہاں یہ بس جو ہے یقینی طور پہ عوام کو بہت فائدہ پہنچانے جا رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو کنٹروورسیز ہیں اس کو کیسے سمیٹیں گے؟ اب عمران خان صاحب نے تعریف تو کر دی ہے پرویز خٹک صاحب کی، لیکن پرویز خٹک صاحب پر اسی کے حوالے سے نیب میں کیس بھی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب سارا کچھ کیسے سمٹے گا. لیکن جہاں تک اس بس کے آج جاری ہو جانے کا تعلق ہے، جو کچھ بھی کہا تھا عمران خان صاحب نے لاہور کی میٹرو کے بارے میں یا پنڈی اور ملتان کی، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ عوام کی بہبود کے لیے، اور جو ٹکٹ رکھے ہیں انہوں نے 10 روپے جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے، وہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہے. تو میں اس کو ہر لحاظ سے ایک پازیٹیو سٹیپ کہنے میں مجھے کوئی یعنی آر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو منصوبے جو بنائے جائیں عوام کی بہبود کے لیے، وہ جب تکمیل کو پہنچتے ہیں تو یقینی طور پہ اس سے عوام کو فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے. What do you think of this جو پالیٹکس ہماری میں اس کے اندر پالیٹکس بھی بہت ہے، کیونکہ میں خود بھی بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں منصوبے اچھے ہوتے ہیں، لیکن منصوبے آپ اپنی فائنینشیل مسل دیکھ کر بناتے ہیں. کچھ منصوبے ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے، ان کو پتا ہو کہ یہاں پر یہ چیز بنائی ہے اور میں نے بنائی ہے. سم ٹائمز اب ظاہر ہے یہ آج تو فیصلہ اس بات کا نہیں ہو سکتا کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن پاکستان کا فائنینشیل مسل دیکھ کر یہ فیصلے ہوئے ہیں اس وقت. یہ مجھے کسی نے کہا کہ جب پوچھا گیا کہ سر یہ آپ نے کیوں کیا، انہوں نے کہا سر کچھ چیزیں سیاست کے لیے بھی کرنی پڑتی ہیں. مسلم لیگ نون کا موقع تھا کسی کے سامنے، پولیٹیکل ہو یا کچھ ہو ہے لوگوں کے استعمال کے لیے. شکر ہے بن گئی. ہاں شکر ہے بن گئی، مگر کاشف بیکاز آپ کہہ رہے ہیں دا پالیٹکس آف اٹ، پرسیپشنز بہت ایک بڑی چیز ہے. عمران خان کی تو ساری سیاست ہی پرسیپشنز کے اوپر بلٹ ہے. دا ادرز آر کرپٹ، ہم کلین ہیں، ہم صاف ہیں، ادھر یہ تحریک انصاف ہے. سو آئی تھنک اس پورے پروجیکٹ کا جو ایک اوور آل ایک تاثر جو اب ہمیں ملا ہے نا، جو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں بھی گراسلی مس ہینڈلڈ، پور پلاننگ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو 6 مہینے کی انیشل ڈیڈ لائن دی وہ 3 سال کے اوپر ایکسٹینڈ ہو گئی، 8 ڈیڈ لائنز آگے ایکسٹینڈ کی. کاسٹ کمپیریزن اگر آپ پر کلومیٹر کریں، استنبول کا سب سے مہنگا ترین 22 ملین پہ چلی گئی، یہ 22 پہ چلی گئی. آپ لاہور کا 11، پھر 20 اسلام آباد کا، استنبول کا بھی 8 تو بہت پہلے رہ گیا. یہ تو سب سے مہنگی بن گئی. لیکن انکریزنگلی آپ دیکھیں جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے ہر آنے والی میٹرو زیادہ مہنگی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، نو آئی تھنک اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عام میٹرو کی طرح نہیں ہے، اس کے اندر ہم نے بہت کچھ اور ایڈ کیا ہے. وہ بہرحال اپنا دفاع خود کریں گے، مگر مجھے یہ لگتا ہے یہ بات ادھر ختم نہیں ہونی چاہیے جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں دیر آئے درست آئے. بس چلیں اس کو آگے. مجھے لگتا ہے جو ایف آئی اے کے انکوائری انویسٹیگیشن کے اوپر اسٹے آرڈر لے کے بیٹھے تھے نا، وہ اب ہٹا دینا چاہیے. اب تحریک انصاف صاف چلی، شفاف چلی، کرائیں انکوائری، بتائیں ہمیں کہ کیا مس ہینڈل ہوا ہے، کیا اے ڈی بی کی طرف سے آپ کی پور پلاننگ تھی یا ادھر کمیشنیں بڑی تگڑی بنائی گئی ہیں. وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ، بیکاز یہ تو ان کا اپنا نعرہ ہے. آپ کے 3 پروجیکٹ ڈائریکٹرز بدل گئے ہیں اتنے سالوں کے اندر، اور اگر آج خان صاحب نے پرویز خٹک کو تسلیم کیا کہ وہ صحیح تھا وہ غلط تھے، بہت بڑا پن ہوتا، ان کا قد کاٹ بڑا ہو جاتا. اگر وہ یہ بھی کہتے کہ بھئی میری بھی کہیں نہ کہیں غلطی تھی، کچھ چیزیں سیاسی بھی ہوتی ہیں، سیاسی نوعیت کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. ان کا ہیومن ریسورس کے اوپر ہمیشہ بہت فوکس رہا ہے خان صاحب کا. تو کے پی کے اندر تو ہیلتھ بجٹ ان کا 11 ارب ہے اور ایجوکیشن بجٹ ان کا 18 ارب ہے. اس سے کمپیئر کر لیجئے ادھر جو پیسہ لگایا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈال لیجئے جو ان کے نعرے تھے کہ یہ تو سارا ضیاء پیسہ کا، ادھر تو لگانا ہی نہیں چاہیے. So there are a lot of contradictions. مجھے لگتا ہے مگر ان کانٹرڈکشنز کو بھی آپ ہٹا دیں. یہ بھی بتاؤں کہ جب پرویز خٹک صاحب نے انکوائری اور اسٹے آرڈر اب ہٹا دیں، یہ عمران خان صاحب اور پوری تحریک انصاف اس پروجیکٹ کے خلاف تھی، لیکن پرویز خٹک صاحب نے بغیر مشورے کے اس کو اناؤنس کر دیا. اس پر اسلام آباد اور بنی گالہ خصوصی طور پر میں بہت غصہ تھا، اور اس وقت بلکہ بڑے سخت پیغام بھی بھیجا گیا. لیکن پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ ہوں، بس یہ کرنا ہی کرنا. اور یہی ایک پروجیکٹ کے گلے بھی پڑا تھا. انڈیپینڈنٹ وزیر اعلیٰ کے ریاکشن میں کہیں بزدار صاحب تو نہیں آئے جس کے اوپر اسی وجہ سے، بلکہ اس وقت عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کہ اب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے. لیکن اس میں صرف ایک یہ واقعہ شامل نہیں تھا. پرویز شیر پاؤ صاحب کی پارٹی کو آپ کو یاد ہوگا کنٹینر پہ عمران خان صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا، اور ان کو پھر پرویز خٹک صاحب واپس لے آئے بغیر مشورہ کیے. اور اس پر بھی جب تنقید ہوئی بنی گالہ سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ رکھیں میں جا رہا ہوں. اور وہ کیونکہ میجورٹی گورنمنٹ نہیں تھی تو عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ پرویز خٹک چلے جائیں اور کوئی اور شاید اس کو اکٹھا نہ رکھ سکے. مگر اگر کاشف آپ 2 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں اور آج ہی کے دن کی صرف شہ سرخیاں دیکھ لیں اور آپ حزب اختلاف کو اور حکومت کو سواپ کر دیں، پھر آپ دیکھیں بڑا ہیڈ عمران خان کا آج ہوتا. آج وہ جی آئی ڈی سی کے اوپر بھی کیا کیا باتیں بیانات کستے، حکومت کے اوپر کتنے تانے ہوتے ان کی بدنیتی کے اوپر، ان کی کرپشن کے اوپر.
اسی میٹرو بس کے اوپر اور اس کے مہنگے ہونے کے اوپر کیا کیا باتیں وہ کہتے ہیں. دنیا کی مہنگی ترین. This would be a heyday for Imran Khan. But that's our politics نا. That's Imran, that's our politics. ہماری politics بیانات کی. دیکھیں اب جو بھی آئے گا, جو مرضی ان کی کنوکشنز ہوں, ان کو پتا ہے, ان کو نہیں پتا. جس طرح آپ فورن پالیسی دیکھ لیں, سودا کر دیا, NRO دے دیا کلبھوشن کو, فلانا ہو گیا. یہ ہماری پالیٹکس ہے. یہ ہماری پالیٹکس بیانات کی حد تک ہے کسی کو گندا کیسے کرنا ہے. 5 سال عمران خان صاحب بھی اپنی پالیٹکس میں ہی کہ دیکھیں جس چیز آج جس کا افتتاح کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کیا تنقید نہیں کی. ہر ایشو پر ہماری پالیٹکس ایسے ہی چلتی ہے. کیوں؟ انٹلیکچوئل ڈس You're آنیسٹی. right. It is. ایسے ہی ہے اور یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. یعنی میں کروں تو بالکل ٹھیک ہے, تم کرو گے تو غلط ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اور وہی پروجیکٹ ایک آدمی کر رہا ہوگا, وہ کہے گا بہت برا ہے, دوسرا کرے گا بہت اچھا ہے. اب پتہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ نواز شریف صاحب سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو یہ حکومت مختلف کر رہی ہے, تو آپ کو وہ چیزیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جیسی کون سی چیزیں یہ حکومت کر رہی ہے تو آپ کو وہ چیزیں بڑے آرام سے مل جائیں گی. پھر اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب وہ کون سے کام کرتے تھے اپوزیشن میں جو آج نون لیگ نہیں کر رہی یا پیپلز پارٹی نہیں کر رہی, تو پھر آپ کو لگے گا نہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. تو ایگزیکٹلی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے پاکستان میں, جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی ویسی ہوتی ہے پاکستان میں. عمران خان صاحب نہ اپوزیشن میں کوئی فرق ڈال سکے, صرف اتنا تھا کہ وہ اگریسو زیادہ تھے, اور نہ وہ حکومت میں کوئی فرق ڈال سکے. یہاں پہ بھی صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اگریسو زیادہ ہیں. سو عمران آپ یہ کہہ رہے کہ اصول کی بات نہیں ہوتی ہمارے ملک میں. یہ نہیں کہ اصولی طور پر کیا ٹھیک ہے. اور یہ جو معاملہ نا BRT کا, اس میں دیکھیں ایک چیز کاشف بھائی, یہ اس کو چلنے دیں. جب یہ چلے گی نا تب اسیسمنٹ ہوگی کہ یہ واقعی سستی ہے, واقعی فائدہ پہنچائے گی, واقعی یہ لاہور والی سے بہتر ہے, ملتان والی اور پنڈی والی سے بہتر ہے. پولیٹیکل ڈیویڈنس تب تک تو آپ نہیں کر سکتے جب تک یہ چلے گی نہیں. تھوڑے دن اس کو چلنے دیں, پھر پتہ چلے گا یہ کیا ہے. لیکن وہ تو دیکھیں اسلام آباد, لاہور اور ملتان والے بھی جو بات کر رہے ہیں پولیٹیکل ڈیویڈنس کی بات کر رہے ہیں کہ پتہ لگے گا کہ کتنی سود مند ہے, کتنی بینیفیشل ہے. مجھے تو لگتا ہے فوری طور پہ آپ اپنا سٹے ختم کریں, آپ اس کی انکوائری کو انیشیٹ کریں, آپ کہیں کہ بھئی ہم وی ہیو نتھنگ ٹو ہائیڈ, FIA جائے انویسٹیگیشن کریں. یہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے, بڑے پرٹیننٹ سوال انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس دن ہم اس کو اوپن کریں گے اگلے دن سے انکوائری شروع, وعدہ کیا ہوا ہے انہوں نے. عمران مثال کے طور پہ ایک بلیک لسٹڈ کمپنی ہے جو پنجاب نے بلیک لسٹ کی, آپ لوگوں نے پشاور میں کنسلٹنگ کمپنی کو کیوں ہائر کر لیا اس کے لیے, اس پروجیکٹ کے لیے, جو کہ جیسی بلیک لسٹ کرتے ہیں آپ کسی بھی صوبے میں ایک کمپنی, وہ چاروں صوبوں کو نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے دس کمپنی از بلیک لسٹڈ. بڑے پرٹیننٹ سوال ہیں بہرحال, اینڈ وہ ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ ہوگا ویسے بخاری صاحب انویسٹیگیشن اس کے اوپر کلوزنگ کریں, اس کے اوپر اگلے ٹاپک میں دیکھیں یار کاشف, اگر ٹریک ریکارڈ پر اگر ہم جائیں تو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا احتساب کا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, گھر سے شروع کروں گا, وہ تو نہیں ہوا ہے میرے خیال سے. وہ تو لارجلی کمپرومائزڈ ہے, اس لیے کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں. ایک یہ بیچارے شامت آگے, اس کی وہ جواب اس موضوع پر آئیں گے تو اس کی بات کریں گے, اس کا نام عثمان بزدار ہے, اور وہ اب صرف اس شراب کے کیس میں نہیں پھنسا, بٹ دیر آر 16 مور کیسز جو ان کے اوپر ہیں کہ جی آپ کے رشتہ داروں نے اثاثے کیسے بنائے ہیں. وہ ہم بات کریں گے جب اس کی بات آئے گی. لیکن احتساب کا نعرہ جو ہے بہت لارجلی کمپرومائزڈ ہے, اور اس BRT کے حوالے سے تو بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریزرویشنز تھی, اس کے اوپر جو انہوں نے خود کمیشن بنایا تھا اس کی ریزرویشنز تھیں, اس کے اوپر اپوزیشن نے بے پناہ شور و غوغا مچایا. انہوں نے وعدے بہت کیے ہوئے تھے لیکن سٹے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اسی سٹے کو جس کو عمران خان صاحب جو ہے قرض کہتے تھے ایک, اسی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں جناب پرویز خٹک صاحب بھی, اور خود عمران خان صاحب اب اس کی داد بھی دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے جیسی مہر کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ایک وعدہ تھا آپ کا احتساب کا, اس سے اب یہ چونکہ کمیشن ہو گیا ہے, اس کے اوپر سے سٹے وغیرہ ہٹانے چاہیے فوری طور پہ, تاکہ آپ کی انٹینشنز کا پتہ چلے کہ آپ واقعتاً احتساب چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. لیکن اور اگر کسی نے پیسے بنائے ہیں سر, اگر کسی نے پیسے بنائے ہیں پکڑے اس کو. دیکھیں اگر اس سے ان کا قد بڑھے گا, سیاسی قد بڑھے گا. کریکٹ, بالکل ٹھیک. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کرپشن نکل آئی تو کیا ہوگا, نہیں, اگر آپ کرپشن نکل آئی اور اس کو پکڑیں اور پروسیکیوٹ کریں, اس سے سیاسی قد بھی بڑھے گا اس حکومت کا جس نے یہ سارے کلیمز کیے تھے کہ ہم وہ صرف سیاسی قد نہیں بڑھے گا, یہ بنیادی نعرہ ہے ان کا, مینیفیسٹو کی بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے. یہ بہت بڑا سیاسی قد ان کا بڑھے گا اگر یہ اس طرح کے فیصلے کریں گے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک چیز کو آپ کو ٹریک ریکارڈ کی
کے پس منظر میں دیکھنا ہے. ابھی تک سارے جتنے بھی چور ڈاکو دوسری جماعتوں میں تھے وہ جب سے پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں وہ سارے کے سارے اب جو ہیں وہ ساتھ بن گئے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اگر یہی رویہ رہا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو بی ٹی آر کا مسئلہ ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہاشا پہنچ جائے گا, کیونکہ جتنی مرضی تنقید آپ اس کے اوپر کر لیں, حکومت کی طرف سے کبھی آج تک کوئی سالڈ جواب نہیں آیا کہ کیوں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. جن لوگوں کے اوپر باقاعدہ ریفرنسز ہیں, جن لوگوں کے اوپر باقاعدہ نیب کے کیسز ہیں, میں نام لینے بیٹھوں گا یہاں تو بہت سی تعداد ہے ان کی. بابر امان صاحب مثال ہے, آپ کے سامنے بے پناہ دوسرے لوگ بھی ہیں. تو یہ اب میرے خیال سے بالکل امتحان کی گھڑی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ اگر انہوں نے اپنے صاحب کے سلوگن کو جاری رکھنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پالیٹکس کو بیس کریں گے تو بہتر کریں اپنے ساتھ گھر سے اب شروع کر دینا چاہیے اگر پہلے نہیں. عمران, یہ بزدار صاحب کا کیا بن رہا ہے؟ بزدار صاحب کو اگر ریسکیو نہ کیا نا تو یہ بچتے نہیں اس کیس میں. میں نے کیس پورا سٹڈی کیا ہے, اور جو کل ہوا ہے نا بزدار صاحب کے ساتھ, اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے. یہ صرف روئے نہیں ہیں وہاں پہ نیب کے دفتر میں, 70 سے 80 سوال ان سے پوچھے گئے ہیں اور انہوں نے 99% سوالوں کے جواب ہی نہیں دیے. یہ منتیں ہی کرتے رہے کہ مجھے جانے دو, میں پھر دوبارہ بتا دوں گا, مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, مجھے یاد کرنا پڑے گا, مجھے یاد نہیں آ رہا, اس دن پتہ نہیں کیا ہوا تھا, سینکڑوں فائلیں ہوتی ہیں, مجھے بندوں کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں, سامنے آ جائیں تو شاید پہچان لوں. یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے. ان کو نیب والوں نے یہ کہا کہ جناب آپ نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے, 8 دن پہلے ہم نے آپ کو نوٹس بھیجا ہے, ان 8 دنوں میں آپ نے کچھ تو یاد کیا ہوگا, کچھ تو پتا کیا ہوگا کہ یار مجھے نیب والوں نے بلا لیا ہے, مجھے بتاؤ کہ یہ کیس کیا ہے. چلیں جتنا بھی آپ نے پتا کیا آپ بتا دیں. وہ جی میں ابھی نہیں بتا سکتا, میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو میرے اوپر بڑی ذمہ داری پڑ جائے گی, کچھ غلط نہ نکل جائے, لہٰذا آپ مجھے لکھ کے دے دیں. تقریباً 1 گھنٹہ اور 35 منٹ نیب والوں نے ہر اینگل سے منت کر کے دیکھی ہے اس آدمی کی, لیکن جواب نہیں ملا کل ان کو. ایگزیکٹلی یہ وہی کر رہے تھے جو مریم نواز کرتی ہیں, ایگزیکٹلی وہی کر رہے تھے جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کرتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی کر رہے تھے جو پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر جو الزامات ہیں. کوئی فرق نہیں تھا. عثمان بزدار ڈٹو کاپی تھا کل باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح, وہاں پہ اسی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا. مجھے نہیں, مجھے مے بی آئی ایم رانگ, کریکٹ می, اگر مجھے مریم نواز شریف صاحبہ یا حمزہ یا شہباز شریف صاحب کی تو ایسی کوئی بات نہیں یاد. نواز شریف صاحب کا ضرور یاد ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کے آگے جب وہ اپنے رشتہ دار کو بھول گئے تھے, عباس صاحب کو اور دیگر لوگوں کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے. لیکن ابھی حال ہی کے اندر شوگر انویسٹیگیشن کے اندر بھی بزدار صاحب کو آپ یاد ہوگا جو اعلیٰ سطحی کمیٹی نے بٹھائی تھی اور سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے ان کے ساتھ جب انہوں نے کابینہ سے پہلے فیصلہ لے لیا تھا بفور دا بھاولپور سٹنگ. ان کو یاد ہی نہیں تھا. شارٹ ٹرم میموری ڈس آرڈر یہ بڑے آرام سے ہو جاتا ہے پریشر کے اندر. جی عمران. کاشف بھائی جب بھی یہ پی ایم ایل این والوں سے پوچھتے ہیں نا نیب والے, یہ مشہور ہے پورے نیب کے اندر, یہ لطیفہ بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہم جب بھی ان سے ایسٹس کے بارے میں یا کاروبار کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ نیب کے آفیسر کا ہاتھ پکڑتے ہیں سیدھا قبرستان لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگ دفن ہے, ان کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. پی ایم ایل این والے تو شروع یہاں سے ہوتے ہیں. اور کل عثمان بزدار صاحب نے جس قسم کے جواب دی, ان سے ایک سوال نیب والوں نے پوچھا کہ آپ آفیسر کی تعیناتی, پھر ادھر ادھر کی باتیں بھی انہوں نے پوچھی ان سے تاکہ یہ تھوڑا سا انگیج تو ہو جائیں. بولے تو صحیح, بولتے ہی نہیں تھے کل وہاں پہ. پہلے تو انہوں نے منہ کے اوپر ماسک چڑھا کے 20 منٹ تک تسبیح پڑھتے رہے, آفیسر پوچھتے رہے, یہ ان کی شکلیں دیکھتے رہے. اچھا میرے ایک لفظ نہیں بولے. میرے لیے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا ان کو صرف غیر قانونی اجرا کے لیے الکوہول کے بلایا گیا تھا, کیا ان کو پہلے سے جائیدادوں کا بھی پوچھا نا, پہلے سے بتایا گیا تھا کہ بے نامی اور جائیدادیں اور پراپرٹی کے اوپر بھی تفصیل آپ سے چھانٹی ہوگی آپ کی, یا ان کو نہیں پتا تھا؟ انہوں نے ان سے ان کی جائیداد کی تفصیل پوچھی ہے, ان کی جو فیملی ہے اس سارے کا ریکارڈ مانگا ہے. پہلے ہیڈز اپ دیا تھا کہ نہیں, کے بارے میں پوچھا ہے, نہیں دیا نا, وہی تو کہہ رہی ہوں. پھر تو ان سے ان کے جو فرنٹ مین ہے مبینہ طور پہ تور بزدار وغیرہ, ان کے بارے میں پوچھا ہے. ان سے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو آپ کا پرنسپل سیکرٹری تھا اس سے آپ کا پرانا تعلق کیا ہے. یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ ہوٹل والے جو ہیں ان سے آپ کا تعلق کیا ہے. پھر ان کے ایک پھپھا ہیں جو ڈی پی او ہیں, ڈی پی او سائیوال امیر تیمور, اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رشوت وصول کی ہے اور ان کے دباؤ پہ پھر آپ کے دفتر سے یہ کام ہوا ہے. باقاعدہ جو وعدہ معاف گواہ ہے اس میں اکرم اشرف گوندل, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ڈی جی تھے پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں. انہوں نے آ کر کہا کہ میرے اوپر اتنا شدید دباؤ تھا سی ایم ہاؤس سے, اور مجھے یہ شک تھا مجھے کہ میری یہ ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی سارا خراب کر دے گا یہ وزیر اعلیٰ, میرے پہ بہت دباؤ ڈالا گیا, بار بار مجھے کہا گیا, میں نے 3 مرتبہ سمری پہ لکھ کے سی ایم ہاؤس میں بھیجا کہ جناب اس کے اوپر آپ کچھ لکھ دیں تاکہ میں یہ کروں یا نہ کروں. تو مجھے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ مجھے ڈانٹا گیا پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے کہ تم ہمیں لکھ کے کیوں بھیج دو, کام کرو جو تمہیں کہا ہے. تو میرے سے زبردستی انہوں نے یہ لائسنس جاری کروایا, یہ اس نے وہاں لکھ کر دیا ہے.
اور آج جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں جو راہیل صدیقی ہے جو اس وقت کا پرنسپل سیکرٹری تھا وہ 50-50 تک تو آ گیا ہے. کچھ چیزیں تو اس نے مان لی ہیں لیکن نیب نے اس کو ایک دفعہ پھر ٹائم دیا کہ جناب آپ پھر سوچ کے آ جائیں, یہ ایک پھندا اپنے گلے میں آپ کے فٹ ہوگا یا آپ کسی اور کے گلے میں فٹ کر دیں, کیونکہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے. 3 مرتبہ سمری آپ کے پاس آئی ہے اور آپ نے اس پہ کیا ایکشن لیا, سی ایم کو کیا دکھایا آپ نے؟ ٹھیک, اور مجھے آپ بتائیں کہ کیا عثمان بزدار صاحب مشکل میں ہیں؟ پہلی چیز یہ. دوسرا, کل کچھ فوٹیجز دیکھی ہم نے, کیا اس کے اوپر بھی کہ پتھراؤ کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے کہ پتھراؤ کیوں ہوا, نیب کے باہر کیا ہوا, شروع کس نے کیا, کیسے شروع ہوا, اس پر بھی بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں سب سے پہلے, بریک بعد واپس آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ابھی آپ بریکنگ دیکھ رہے ہیں. اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان جو معاہدہ ہو گیا ہے, تعلقات بحال کریں گے, جو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر اس کو دیکھا جائے, کیونکہ یو اے ای صرف اکیلا ملک نہیں ہے. یو اے ای سعودیوں کے بہت قریب ہے اور ان کی مرضی کے بغیر خارجہ پالیسی کے آزاد فیصلے وہ نہیں کر سکتے, نہ کرتے ہیں. تو اس لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر نظر رکھیے گا. یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن میں ذرا نیب چلا جاؤں دوبارہ, لیکن اس دفعہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بخاری صاحب, سب سے پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. ایک فوٹیج دیکھیے گا. یہ فوٹیج اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ جو اس وقت نیریٹو کی اور بیانیے, سیاسی بیانیے کی جو جنگ چل رہی ہے نا سیاسی جماعتوں کے درمیان میں کہ کون کیا کرنے آیا تھا. نون کہتی ہے ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے اور حکومت کہتی ہے کہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. اس فوٹیج میں بخاری صاحب مریم بی بی کی گاڑی کے ساتھ ایک ڈبل کیبن گاڑی ہے جس سے ایک لفافہ نکال کے, جو شاپنگ بیگ ہے, اس سے پتھر نکال کے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے. اب اس فوٹیج کے بعد کیا اب اس کو دیکھنے کا کیا یہ پلان تھا آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا ہے نیب کے بعد؟ کاشف, پہلی بات تو یہ کہ پلان تو یہ تھا کیونکہ ایک دن پہلے ورکرز کو کال دی گئی باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر مریم نواز کی طرف سے, نیب چلو کے اشتہارات چھپے. اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن جو پتھر لے کے آنے والی بات ہے نا کہ جی وہ جاتی عمرہ سے بھر کے لائے تھے, اس کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ نیب کے دفتر کے بالکل سامنے باب لاہور جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے اور وہاں بجری کے ٹرک انلوڈ ہوئے ہوئے. سر بجری پھینکی نہیں جاتی, پتھر پھینکا جاتا ہے, دور بجری تھوڑی جائے گی. لیکن بجری نہیں, اس کے اندر موٹے پتھر لیکن آپ کو یہ فوٹیج آپ نے دیکھی ہوتی, میں نے بالکل دیکھی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں, اگر تو یہ جو ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں, اگر یہ انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کو پتا تھا کہ یہ لے کے آ رہے ہیں پتھر وہاں سے, تو راستے میں روکنا چاہیے تھا نا ان کو. یہ تو انٹیلیجنس کا بہت سیویئر فیلیئر ہے. وہ جاتی عمرہ سے لے کے لیکن اس کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں نا سر, یہ گورنمنٹ کا بھی فیلئر ہے, انٹیلیجنس اداروں کا بھی فیلئر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے سیاسی جماعت پتھر گاڑیوں میں لاد کر لے کر جا رہی ہے مارنے کے لیے ایک سرکاری ادارے, ریاستی ادارے کے اوپر. سر اصل ایشو تو یہ ہے. کاشف, لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جب ورکرز کو کال دے دی تھی اور یہ پتا تھا کہ وہاں نیب میں پولیس جانے نہیں دے گی ان کو, تو ساری اینٹیسپیشن ان کی تھی کہ تصادم تو ہونا ہے. سر آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, کیا مسلم لیگ نون کا یہ خیال تھا کہ تصادم کرنا ہے؟ کیا یہ پلان پہلے سے گھر سے بنا کے نکلے تھے؟ میرے خیال سے اگر ورکر کو انہوں نے کال دی تھی کہ آپ جلوس کی صورت میں وہاں پہنچے, جو کہ وہ پہنچے بھی, بخاری صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے لگتا ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کال تو دی تھی, سب کو پتا ہے, اگر وہ کارروائی کے لیے نہیں تو وہ جوابی کارروائی کے لیے ضرور تیار تھے. اس فوٹیج سے یہ دکھائی دیتا ہے. کس جوابی کارروائی؟ وہ جوابی کارروائی جدھر آپ سٹیٹ, میری بات سنیں, جوابی کارروائی تو اس وقت ہوتی ہے کہ ایک تاریخ کارروائی کے لیے نکلا ہے, تاریخ ہو نا, ایک تاریخ ہو کہ آپ جب نیب جائیں گے, پولیس مارے گی, پولیس آنسو گیس پھینکے گی, تو پھر جوابی کارروائی کے لیے آپ پہلی نہیں دوسری تیسری دفعہ تیار ہو کے جاتے ہیں. عمران یہاں پر وہ تیاری کر کے آئے ہیں, کارروائی کرنے کی. جوابی کارروائی کی تیاری نہیں لگ رہی مجھے. جوابی کارروائی سے بھی یہ مراد ہے, طنز نہیں کہہ رہی ہوں, بٹ دس از ایکچولی اے کرائم. اس کو تو ایز اے کرائم دیکھنا چاہیے. عمران, جب کسی بندے نے پتھر اٹھا کو ایک اخبار کے اندر پہلے اس کو رکھا پتھروں کو, اور پھر اس کو لپیٹ کے چھپا کے کنسیلڈ مینر میں اس نے ڈالا اس کے اندر ایک شاپنگ بیگ کے اندر, اور اس کو بند کیا, اور پھر اس طرح کے بہت سارے شاپنگ بیگ بنائے. وہ ڈالے کے اندر بھی رکھے, ڈالے کے پیچھے بھی رکھے, گاڑیوں میں بھر کے وہ نیب کے دفتر تک آ گیا. وہ کیا کرنے آیا تھا؟ وہ اٹیک کرنے آیا تھا, مارنے آیا تھا. میں وہاں جا کے میں نے یہ موقع پہ سارا کچھ دیکھا. کاشف بھائی, ایسا نہیں ہے کہ میں یہ یہاں دفتر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, میں وہاں گیا ہوں, انہوں نے میدانی جنگ لگایا ہوا تھا.
اور یہ پلان کر کے آئے تھے کہ ہم نے وہاں ایک شو لگانا ہے آج نیب کے دفتر میں. صرف ایک ایسی چیز ہوئی ہے اس دن جو مریم نواز ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی پرسوں, صرف ایک چیز. وہ ہر پلان کر کے آئے تھے, ہر چیز ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوئی تھی. ان کو پتا تھا ہم اندر جانے کی کوشش کریں گے کارکنوں کے ساتھ, یہ روکیں گے تصادم ہوگا, ہمارے پاس پتھر ہوں گے, ہم پتھر ماریں گے, ایک ماحول بن جائے گا, پورا پاکستان کا میڈیا اس کو کور کرے گا, گیم چڑھ جائے گی. ان کو پتا تھا اس بات, اور ایشو بدل جائے گا. صرف ایک چیز تھی جو ان کو نہیں پتا تھی, ان کو صرف یہ نہیں پتا تھا کہ ڈی جی ان کو سننے سے انکار کر دیں گے. مریم کی ہر اسیسمنٹ ٹھیک ثابت ہوئی, مریم نواز کی. صرف ان کو حیرت وہاں پہ ہوئی جب نیب نے کہا ہم سنتے ہی نہیں, آپ جائیں. پھر اس لیے وہ پہلے چلے گئے. راستے میں ان کو خیال آیا اور انہوں نے رابطہ جب کیا مختلف لوگوں سے, اور جب ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہوئی انہوں نے دیکھی, تب ان کو آئیڈیا ہوا کہ یہ تو لڑائی ہم ہار گئے, الٹا ہمارے گلے پڑ گئی ہے. پھر وہ واپس گھوم کے آئے, دوسرے راستے سے آگے پھر نیب کے دفتر کے باہر کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے دوبارہ کارکنوں کو کال کر کے بلایا کہ مریم نواز آ گئی, واپس آؤ. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, میں وہاں دیکھ رہا تھا, پولیس نے تب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جب تک کہ مریم نواز واپس چلی نہیں گئی. جب مریم نواز واپس چلی گئی 1:30 بجے کے بعد غالباً, تو اس کے بعد پولیس والوں نے پہلے بندے کو, پھر دوسرے کو, پھر اس طرح انہوں نے سب کو گرفتار کیا. تو یہ پتھراؤ شروع کہاں سے ہوا تھا اگر آپ وہاں موجود تھے؟ وہ کہتے تھے ہم نے اندر جانا ہے. وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کچھ اپنے ٹرک اور گاڑیوں میں وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے مریم نواز کو گھیرا ہوا تھا. وہ کہتے تھے ہم نے اندر جانا ہے. یہ جو بیریئر لگے تھے, پولیس کہتی تھی ہم صرف مریم کی گاڑی کے لیے کھولیں گے. وہ کہتے تھے نہیں ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے. پولیس نے ان کو پیچھے پش کیا, وہ پولیس کے گلے پڑ گئے. اور جو پیچھے والے بیریئر تھے, وہاں سے اور کارکن آ رہے تھے, انہوں نے بھی زور لگایا, وہ بھی پولیس کے گلے پڑ گئے. وہاں پہ لوگ, مریم نواز جب پہلے چلی گئی اس کے بعد بھی لڑتے رہے اندر جانے کے لیے کہ نیب کے دفتر کے اندر ہمیں جانے دیں. اور حالات جو ہے اندر جا کے پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا تھا, لیکن وہ اندر جانا چاہ رہے تھے بس. کل پولیس ان کو روک رہی تھی, یہی جھگڑا تھا. اب وہ جو عمران کہہ رہے, ایک تو اگر پتھر گاڑیوں میں موجود تھے تو ظاہر ہے اس پریشانی کی بات, اور پریشانی اس لیے کہ آپ ایک ریاستی ادارے کے سامنے آپ کو بلایا گیا. غلط, دیکھیں نیب بہت غلط ادارہ ہے, وہ غلط پوچھ گچھ کرتا ہے, وہ بہت غلط کام کرتا ہے, لیکن یو اسٹل ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف ان فرنٹ آف دا لا. اور لا یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو بلائیں گے آپ کو ان کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. بٹ اس تیاری کے ساتھ اگر یہ اور یہ جو عمران بھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ سارا کچھ دیکھا ہے, یہ بڑا بیڈ سگنل ہے. ایک بڑی فائن لائن ہم ادھر, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو زیادہ ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری کی بھی پیشی ہوئی تھی نا, تب بھی باڑیں لگائی تھیں اور بہت زیادہ پولیس کی نفری موجود تھی ادھر. اور آپ کو پتہ ہے ہاتھا پائی ہوئی, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر سمیت بہت سے لوگ زخمی بھی ہو گئے, ان کے کارکنان. فرق صرف یہ تھا کہ وہ ان کے کارکنان کے پاس پتھر نہیں تھے, وہ پتھراؤ نہیں کر رہے تھے. ادھر جس طرح آپ نے ویری رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا نا, دنیا کے کسی ملک میں جا کے آپ ایک چانٹا مار کے تو دیکھیں کسی پولیس افسر کو یا کسی کو الٹا لٹکا کے رکھ کے اندر پابند سلاسل کر دے گا. اٹس اے کرائم. آپ ریاست کے خلاف پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں. اگر ایک پر امن تحریک ہے, لوگ جمائیں, ان کی دیکھیں نا, یہ پورا بیانیہ بدل جاتا کہ اگر پورا امن لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہوتی یا لاٹھی چارج ہو رہا ہوتا تو ادھر بیانیہ بدل جاتا, پھر آپ یہ فوٹیج نہ دکھا رہے ہوتے, پھر یہ اٹ وڈ بی آل سمپتھیٹک. تو کہیں نہ کہیں تو یہ جو بوریاں آئی ہیں, یہ جو عام آدمی نے بھی اٹھا کے مارا ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہرحال اس کی تو یہ بائی دا وے ایک اور میں جو کل سے بات کر رہی ہوں جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں, کہ مریم بی بی جب کہتی ہیں کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا, یہ تو آپ جا کے ایک تھوڑی سی ریسرچ کرائیں اپنے بندے سے. تمام تر ان کے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں نا, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر پہلے ہائی لائٹ کیا. میں آپ کو 3 دن کے اخبار دکھا دیتا ہوں, اخباروں کی خبریں لگی ہیں کہ لوگوں کو آنے ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو کہا ہے کہ اس جگہ پہ اس ٹائم پہ پہنچنا ہے, ہم لوگ جا کے ان کی سپورٹ کریں گے, سپورٹ ریلی ساتھ جائے گی. زبیر صاحب کراچی سے آ رہے ہیں, ساری قیادت اسلام آباد سے آ رہی ہے. یو کیناٹ بی انویئر, آپ اتنے لا علم ہے کہ آپ کو پتہ نہیں سب کچھ ہو رہا ہے. کس کا ویو ٹھیک لگتا ہے آپ کو, حکومت کا؟ ایک چیز اور کاشف بھائی, میں لاہور میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں 10 سال. ایک چیز تو میں کلیئر آپ کو کر دوں کہ جن کارکنوں نے زیادہ پتھر شتر چلائے نا, وہ لاہور کے نہیں تھے. میں اچھی طرح جانتا ہوں لاہور کی ساری شکلوں کو, کارکنوں کو, بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی آلموسٹ. یہ کارکن لاہور کے نہیں تھے جو پتھر وتھر زیادہ مار رہے تھے. ٹھیک, بخاری صاحب آپ کس کے ویو سے, حکومتی ویو اب آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یہ فوٹیجز دیکھ کر, یا مسلم لیگ نون کا ویو ٹھیک لگ رہا ہے؟ تھوڑی سی مجھے اس کے پس منظر میں جانے دیجیے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر, خاموشی اختیار کرنے کے اوپر, مریم نواز کے چپ رہنے کے اوپر, اور ٹویٹر نہ استعمال کرنے کے اوپر بہت سا کرٹیسزم تھا. لوگ یہ کہہ رہے تھے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, ان کی بات چیت ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا تھا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف کے ساتھ مل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا.
تو اس کرٹیسزم کے جواب کے لیے یہ ذہنی طور پر تیار ہو کے آئے تھے. ایک دن پہلے سے تیاری تھی کہ وہاں کوئی نہ کوئی شو ڈاؤن تو کرنا ہے, اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اب آ جاتی ہے دوسری گفتگو یہ کہ شروع کس نے کیا پہلے. دیکھیے جو ورکرز تھے وہ چاہ رہے تھے کہ جو دوسرا بیریئر ہے, پہلا بیریئر تو توڑ کے وہ آگے تھے, آگے جو دفتر کے بالکل قریب دوسرا بیریئر ہے وہ اس کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, اور 2-3 جنگلے انہوں نے گرا بھی دیے تھے. اس کے بعد سارا شو ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اس لیے کہ پہلے کا ایکسپیرینس اگر آپ کو سپریم کورٹ کا واقعہ یاد ہو, آپ کو پارلیمنٹ کے اوپر واقعہ یاد ہو, تو کوئی نہیں چاہے گا, نہ کوئی اجازت دے گا اس کی کہ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر اندر داخل ہو کے آپ گنڈا گردی کریں یا کوئی. سر لیکن آخر میں ایک جملے میں کہہ ان آل فیئرنس کاشف ایک اور ان آل فیئرنس وہ جو مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے نا اپنی گاڑی سے, انہوں نے جو ایلیجڈلی لی ہے وہ ویڈیو, جدھر آپ کے اسٹیٹ پرسنل پولیس بھی پتھراؤ کر رہی ہے, وہ بھی کہیں کسی معظم ملک میں نہیں ہوتا. آپ کے پاس جو ٹیئر گیس ہیں اور دوسری چیزیں موجود ہیں, آپ اس کو استعمال کریں. ہاں لیکن میں نے ایک واقعہ کل پرسوں کے پروگرام میں سنایا تھا, یہاں پہ شارع دستور پر 2007 میں نے اعتزاز احسن کو اتنا بڑا پتھر خود لگتے دیکھا, اور وہ پولیس چنگا ٹھکائی لگائی, انہوں نے غلط تھا نا, تب فیصلہ کر لیتے جیسے ماڈل ٹاؤن کر لیتے, پولیس فار یو. بٹ کیا مریم بی بی کو مارنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ دوسرا نیریٹو یہ ہے ایک, اور کیا عثمان بزدار صاحب خطرے میں ہیں؟ یہ 2 سوال بریک کے بعد پہ کہتے ہیں. بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب اور عمران دونوں کے لیے 2 سوال, اور وقت کم ہے سر, اس لیے بریفلی ذرا عثمان بزدار کا مستقبل, اور کیا مریم نواز شریف صاحبہ کا سیاست اب ایکٹیو ہو گئی ہے؟ عمران سٹارٹنگ ود یو, کلوزنگ ود بخاری صاحب. نمبر 1 جو عثمان بزدار صاحب کا مستقبل ہے, میں آپ کو پھر کہوں گا کہ مقتدر ہلکے طاقتور لوگ اگر ان کو ریسکیو کر گئے تو وہ بچ جائیں گے, ادروائز بچتے کوئی نہیں. وہ اب ان کے پلے کچھ نہیں بچا, بہت سارے کیسز ان کے اور آ رہے ہیں. مریم نواز کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو جو ہیں وہ خود سے نہیں ہوتی, انہیں کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وقتی ہیں. ایک چیز لوگ بھول جائیں گے کہ مریم نواز کو کتنا پولیٹیکل فائدہ ہوا کل کے دن میں, لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ باپ نے سپریم کورٹ پہ اور بیٹی نے نیب پہ حملہ کیا تھا. بخاری صاحب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جن مقتدر حلقوں کا تذکرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بچائیں گے, میرے خیال سے انہوں نے نہیں پھنسایا ہے ان کو, اس لیے کہ یہ توقع رکھنا کہ حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف انیشیٹ کرے گی کوئی ایکشن, یہ بالکل میری کمپریہنشن سے باہر ہے. تو مجھے ان کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی, اس لیے کہ اگر مقتدر حلقوں کے کچھ حوالے میں دوں آپ کو, تو وہ تو بہت دیر سے ایڈوائز کر رہے تھے عمران خان صاحب کو کہ پنجاب جیسے صوبے کو چلانے کے لیے کسی بہتر بندے کا انتخاب کر لیجئے. اب آ جائے دوسری طرف, کل مریم نواز نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا, آپ سے پھر دہرا رہا ہوں بات اپنی, ان کو ریوائیو کرنا ہے, اپنا پولیٹیکل امیج ان کو ریوائیو کرنا ہے کہ نہیں جناب ہم خاموشی سے نہیں بیٹھے ہیں, ہم تو کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہے, ہم تو ایکٹیو پالیٹکس میں آئیں گے. وہ اس میں کامیاب ہوئی ہیں کہ نہیں یہ تو میرے خیال سے سر, لیکن یہ ایک پریس کانفرنس سے تو فیصلہ نہیں ہوگا. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ مزید جب تک وہ اگلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی مریم بی بی کی نہیں آتی, یہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کیا وہ اب ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں. اٹ کوڈ بی اے ون آف, یہ ون آف ہو سکتا ہے, لیکن کیا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پتہ چلے گا اب آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سر عمران ایک بڑی خطرناک بات کر گئے. عمران کہتا ہے کہ والد صاحب سپریم کورٹ پہ حملہ, بیٹی نیب پر حملہ. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ چلیں اگر آپ اس کو کھاتے میں ڈالیں گے تو پھر آپ سارا کچھ ریکال کریں نا. پھر جناب کی پی ٹی آئی نے جناب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, آپ کی پی ٹی آئی نے پی ٹی وی پہ کیا, آپ کی پی ٹی آئی نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ کیا. سر مسئلہ یہ ہے, یہ آئسولیشن میں بات نہیں ہونی چاہیے. میری بات سنیں, جب آپ نے پی ٹی وی پر یا پارلیمنٹ پہ حملے کی بات کی تھی, جب پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پہ حملے کی بات کی تھی, تو کیا آپ نے اس کے ساتھ یہ جوڑا تھا کہ مسلم لیگ نون سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکی ہے؟ سر وہ آج کیا ایشو تو آج کا ہے نا, تب نہیں جوڑا تھا. آج کا ایشو تو آج کا ایشو یہ ہے کہ کل پرسوں یہ واقعہ ہوا ہے. That's where بالکل ہوا ہے, اس میں یہ پریشانی کی بات یہ ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہمارے سیاستدانوں کے لیے اس حد تک ولنریبل ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہم جائیں, پتھراؤ کریں, پولیٹیکل سپن دیں, that's okay. Well, unfortunately, that sounds like that. Imran, 10 seconds for you. That's how it sounds. کہ سیاستدانوں کا خیال ہے it's okay یار, جائیں گے, پتھراؤ کریں گے, سیاسی شو بنائیں گے, ختم. یہ شو ختم ہو جائے گا. کاشف بھائی کون یاد رکھے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ بہت ساری چیزیں, گجرانوالہ میں عمران خان کے ساتھ کیا ہوا کسی کو یاد ہے؟ یاد رہتا ہی نہیں ہے. یاد پتہ کیا رہتا ہے؟ انسٹیٹیوشن. I have to unfortunately close the program. یہ آپ کا پیچھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.